अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हमारे यूट्यूब चैनल लर्न ऑनलाइन विद फैज़ान खान में आप सभी का इस्तकबाल है। पेश है 12 फरवरी 2021 को नूर फाउंडेशन की जानिब से मुनक्किद हिफ्जुल कुरान प्लस वर्कशॉप पर लोगों के तासरात। नशिस्त की शुरुआत जो है हम कुरान तिलावत कुरान से करते हैं। ये हमारे इनकी तालीम जो है अल्लाह ताला ने इनको अपने रहने का मौका दिया, तो ऐसी बात है कि पूरी तालीम भी से वहाँ पर हुई। इस वक्त ये हमारे लिए एक अच्छा, हमारे बच्चों के लिए एक अच्छी मिसाल बन सकती है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पोस्ट ग्रेजुएशन तो हम जो पर्पज लेके यहाँ पर किताब में है, जो आपने सोचा है, हमने सोचा है, उसके लिए एक मिसाल की भी शक्ल होनी चाहिए कोई ना कोई, ताकि हमें देख के लगे कि आदमी कर लिया, ये हाफिज हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैकेनिकल इंजीनियरिंग बिल्कुल अलग चीज़ है। उमूमन मिजाज हिफ्ज़ में आपको याद करना होता है, लेकिन जो फिजिक्स है ये समझने वाली चीज़ है और ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ चीज़ है, लेकिन कैसे एक जगह जुड़ सकती हैं तो आपके सामने इंशाअल्लाह इनके बारे में दीगर और बातें होंगी। अभी फिलहाल तो कुरान से चलाते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. आप सबका हम इस्तकबाल करते हैं यहाँ पर। आपने बिजी शेड्यूल में से आप सबके सब हम सभी बिजी हैं, कहाँ पे हैं, लेकिन अपने बच्चों की वजह से आपको यहाँ पर आना पड़ा। बड़ा अच्छा एहसास हमें भी है इस बार कि बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर कुछ न कुछ सोच है कि हमने आपको अगर दावत दी तो आपने उसे, मजबूरियाँ भी हैं, मुश्किलें भी हैं, हालात उस तरह के नहीं हैं जो आमतौर पे होते हैं। उन सब के बावजूद आपने इतने दिन से जो पेरेंट्स पहले बैच के हैं हमारे बच्चे, उनके पेरेंट्स, उन्होंने हमारा साथ 4 महीने हो गए हैं तकरीबन, और जो नए बच्चे हैं वो भी 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है। उन सब ने इतने दिनों तक हमारा साथ दिया और देते चले जा रहे हैं। अल्लाह का फजल है और हम भी इसीलिए हौसला कर पा रहे हैं कुछ चीज़ें करने का। तो ये एक मौका है कि हम सब जुड़ करके थोड़ी तैयार करेंगे चीज़ों और करेंगे, जो चीज़ कर सक रहे हैं उसको हम पेश करेंगे। जो आपके दिमाग में आइडियाज़ हैं आपसे भी हम मशवरे लेंगे ताकि ये पूरा निज़ाम हिफ्ज़ुल कुरान प्लस जो है इसको बेहतर बनाया जा सके। एक तो पहली सोच ये है कि और किसी भी मुसलमान फैमिली की सोच होना चाहिए कि हाफिज़ कुरान उनके यहाँ हो, हाफिज़ कुरान हो। अब ये शक्ल एक क्वेश्चन पैदा होता है कि हर बच्चा हाफिज़ नहीं हो सकता, लेकिन ये टेस्ट कहाँ हो गया कि हर बच्चा अभी तक हाफिज़, या सारे बच्चों ने टेस्ट कर लिया है कि हाफिज़ नहीं हो सकते, ये हुआ नहीं। तो ख़ास बच्चे ही हिफ्ज़ करते हैं और अल्लाह ताला उनको उसी तरह की सलाहियत देता है। फिर सवाल उनके मुस्तक़बिल का फिर से खड़ा है। हमें ये लग रहा है कि जो दूसरे मॉडर्न एजुकेशन की तरफ बच्चे गए करियर में वो ज़्यादा कामयाब हुए, हमें ऐसा लगता है। तो
تو پھر ہمارے حافظ بچوں کو وہ موقع کیوں نہیں ہو پا رہا, ان کی تعلیم اس طرح کی کیوں نہیں ہو پا رہی. تو ان سب کے لیے ایک بیچ کا راستہ حفظ القرآن پلس آپ کے پاس اللہ کا شکر ہے کہ موجود ہے. کچھ لوگوں نے قریب 30-32 سال لگائے ہیں اس پر. ہمارے پاس تو یہ ان کے آئیڈیاز ہیں, تو ہم اس کے آگے چلیں گے انشاءاللہ. فی الحال حضرت مولانا سے میں گزارش کروں گا کہ اس بارے میں آپ سے مخاطب ہوں اور کچھ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور حفظ القرآن پلس کے بارے میں دیگر اور تفصیل آپ کے سامنے رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ نبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. محترم حضرات, اساتذہ کرام, ہمارے بزرگ اور نوجوان ساتھیوں, پیارے بچوں, آج کا یہ دوسرا ہمارا آپ کا پروگرام ہے حفظ القرآن پلس. اس کا پہلا پروگرام 28 نومبر کو آپ میں سے چند لوگ اس میں شریک رہے ہیں ہوا تھا. یہ دوسرا ہے اور اس میں الحمدللہ حفظ القرآن کے بچوں کی تعداد بڑھ چکی ہے. پہلا بیچ جو شروع ہوا تھا اس میں صرف 7 بچوں نے ایڈمیشن لیا تھا, جس میں الحمدللہ 5 بچے مستقل تیاری کر رہے ہیں. اور یہ جو دوسرا بیچ ہے یہ الحمدللہ 9 سے 10 بچوں کا ہو گیا. تیسرے بیچ کے لیے بھی کچھ بچوں نے رجسٹریشن کرایا, جو ہماری کوشش ہے کہ کم از کم 25 بچوں پر مشتمل ہو اور اس کی شروعات رمضان کے بعد, کیونکہ ایک بیچ چلانا اس میں ایک مستقل کام ہوتا ہے. بہرحال حفظ القرآن پلس ہے کیا؟ بہرحال آپ نے اپنے بچوں کا ایڈمیشن کرایا ہے تو آپ کو بہت کچھ واقفیت ہے, جانتے ہیں, لیکن آج اس موقع پر ہم سب اکٹھا ہیں, اس لیے اس پر بات کرنا ضروری ہے اور مفید. حفظ القرآن پلس جیسا کہ آپ کے سامنے ابھی آیا, اور ایک نمونے کے طور پر ہمارے فخر الدین بھائی نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ہمارے عزیزم ہیں صادق سلیم سلمہ, انہوں نے ماشاءاللہ حفظ قرآن مکمل کیا. آپ نے تلاوت سنی, چونکہ انہوں نے ریاض میں حفظ مکمل کیا, ماشاءاللہ تلاوت بھی بہت پیاری ہے اور حفظ ان کا ہے پختہ. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, بہت سارے لوگ مشکوک رہتے ہیں کہ اگر حافظ بچے نے انجینئرنگ کر لی, ڈاکٹر بن گیا, تو پھر ایسی صورت میں اس کا حفظ ختم ہو جائے گا. ہو سکتا ہے ایک آدھ ایسا واقعہ ہو, ایک آدھ ایسے بھی واقعات ہیں کہ بچے نے حفظ کیا, اس نے اور کچھ نہیں پڑھا, پھر بھی اس کا حفظ غائب ہو گیا یا بھول گیا. یہ ڈیپینڈ ہے اس پر کہ اس نے اپنے حفظ کو کتنی اہمیت دی. اللہ کی طرف سے یہ نعمت جو اسے ملی تھی اس کو اس نے کتنا سنبھال کے رکھا. اس پر نہیں منحصر ہے کہ آپ نے اس کے بعد کی زندگی میں کون سی تعلیم حاصل کی, یہ نہیں اس پر ڈیپینڈ. حفظ ایک مکمل چیز ہے. آپ نے حفظ قرآن مکمل کر لیا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اپنی نعمت دے دی. آپ کے لیے بھی نعمت ہے اور آپ کے ماں باپ کے لیے بھی نعمت ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے لیے بھی ہے اور ماں باپ کے لیے بھی ہے اور سماج اور سوسائٹی کے لیے. تو اس نعمت کے بعد انسان کو کیا کرنا ہے یہ اس سے فیصلہ کرنا ہے. یہ نعمت تو مل گئی, کرنے میں اس کے لیے سب سے بہتر کام ہے کہ اس نے, چونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو علم کا سرچشمہ ہے, علم کے معیار اعلیٰ معیار پر چوٹی پر ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں. یعنی علم اگر اس کی عمارت بنائی جائے تو علم کے سب سے اوپری حصے پر قرآن مجید رکھا جائے, علم کا سب سے اعلیٰ معیار. اور یہ صرف کسی ایک ہمارے لیے عقیدے اور ایمان کی بنیاد پر نہیں ہے. حقیقت میں قرآن میں جس طرح علم کو بیان کیا گیا ہے اور علم کی بات کی گئی ہے, اور اللہ کا وہ کلام ہے جو ہر چیز سے واقف ہے, جس کا ایک چھوٹا سا ادنا سا حصہ علم وہ دنیا میں بکھرا ہوا ہے, ورنہ اصل علم تو اللہ کے پاس ہے, علام الغیوب. اسی علام الغیوب کی یہ کتاب قرآن. تو قرآن وہ علم کے سب سے اعلیٰ معیار پر ہے, اور جو چیز سب سے اعلیٰ معیار پر ہے اگر کسی نے اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے, اس کو یاد کر لیا ہے, اس کو پڑھ لیا ہے, اس کو وہ تلاوت کر رہا ہے, تو یقین جانیے کہ اسے دنیا میں علم کی راہ میں لگ جائے, اسے دنیا میں علم کے راستے میں آگے بڑھنا چاہیے.
اسے دنیا میں ثابت کرنا چاہیے کہ اس نے قرآن یاد کیا ہے تو وہ سب سے زیادہ تعلیم یافتہ بن کر رہے گا. اس کے لیے ریسرچ، تحقیق، علم کی ساری راہیں وہ کھل جانی چاہیے. اور یہ ہوا ہے ماضی میں. اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ماضی میں جتنے بڑے بڑے اہل علم تھے، جن کو آج ہم لوگ سائنسداں کہتے ہیں، بڑے جو میڈیکل لائن کے بڑے ڈاکٹرز تھے، بہت بڑے جو سرجری کے ماہرین تھے، ابھی بات آئی تھی کیمسٹری کی، بایولوجی کی، اس کے جو ماہرین تھے، ان میں زیادہ تر جب ان کی زندگی آپ پڑھیں گے تو وہ حافظ قرآن تھے. وہ حافظ قرآن تھے. کہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ وقت نہیں ہے اور میری اتفاق ہے کہ طبیعت بھی 2 دن سے بہت ہوا ہے، بولنے میں دقت ہے، اس لیے میں زیادہ بات نہیں کروں گا. لیکن یہ میں بہت بنیادوں پہ کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی مشہور اہل علم رہے ہیں، چاہے وہ علماء ہوں، چاہے وہ غیر علماء ہوں، چاہے وہ بڑے محدثین ہوں، مفسرین ہوں، یا بڑے سائنسداں ہوں اور میڈیکل کے ماہرین ہوں، بلکہ علوم کے بابا آدم، وہ لوگ نہیں جنہوں نے ڈاکٹر بہت اچھے بن گئے، بلکہ ڈاکٹری کے بابا آدم، جس پر آج پوری ڈاکٹری نے ترقی کی ہے، جس پر آج پورے سائنس نے ترقی کی ہے، جس پر آج پورے علم نے ترقی کی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ پڑھیں گے تو ان میں زیادہ تر، اب میں نے جو یہ بات لمبی کر دی اس لیے میں کہہ رہا ہوں، زیادہ تر چوٹی کے لوگ جو رہے ہیں ان میں زیادہ تر وہ حافظ قرآن رہے ہیں. آپ پڑھ لیجئے سب چیزیں، زیادہ تر حافظ قرآن. اور یہ جو حافظ قرآن، یہ اس بات کا ثبوت ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ الحمدللہ حفظ قرآن کے بعد علم کی ساری راہیں کھل جاتی ہیں. علم اس کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، علم اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. ہاں، پچھلے تقریباً 500-600 سال میں 500-600 سال اب گزر گئے، یہ افسوسناک بات ہے کہ حافظ قرآن کا جو ماڈل آیا سامنے سماج اور سوسائٹی میں، اور نہ جائیے 500-600 سال، قریب کے 100 سال میں ہمارے اس ملک میں جو حافظ قرآن کا ماڈل ہمارے سامنے آیا، وہ دراصل بہت کمزور ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حافظ قرآن حفظ کے بعد ان کے پاس صرف ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ کس کا ہے؟ عالم بننے کا. وہ اہم راستہ ہے، اس سے بہت سارے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، انہوں نے حفظ کیا اور علمیت کی. لیکن ایک بڑی تعداد وہ حفظ قرآن کے بعد محروم گئے، کاروبار میں گئے تو غیر تعلیم یافتہ بن کر انہوں نے کاروبار کیا. کاروبار بری چیز نہیں ہے، کاروبار کی بڑی ضرورت ہے، کاروبار کی بڑی اہمیت ہے. لیکن ہوا کیا کہ کاروبار میں اگر وہ تعلیم یافتہ بن کر جاتے، اگر وہ BCom کر لیتے، اگر وہ MCom کر لیتے، اگر وہ تعلیم یافتہ ہو کر کے MBA ہو کر کے اور تعلیم کے میدان میں جاتے، تو اس کا فائدہ ان کو یہ ہوتا کہ وہ تعلیم یافتہ تاجر ہوتے، پھر ان کا حفظ بھی نکھر کر سامنے آ جاتا، پھر وہ مانے جاتے کہ ارے یہ حافظ بھی ہے اور اتنے بڑے کاروباری ہیں. وہ بہت غیر تعلیم یافتہ بن کر کے کاروبار میں گئے. میں جانتا ہوں بہت سے حافظ ہیں جنہوں نے کاروبار شروع کیا ہے، کر رہے ہیں، لیکن وہ غیر تعلیم یافتہ کاروباری مانے جاتے ہیں. ان کا حفظ ان کے لیے علم کے میدان میں کچھ نہیں ثابت ہوا. اس کی وجہ کیا ہوئی کہ ہم نے حافظ کے لیے ایک ہی راستہ کھولا، بقیہ تعلیم کے سارے راستے بند کر دیے. اب الحمدللہ کچھ لوگوں نے کوششیں شروع کی. اس کوشش میں محنت، توجہ ہے، ذمہ داری ہے. یہ یاد رکھیے، کوئی بھی بڑا کام اس کے لیے یکسوئی چاہیے، محنت چاہیے اور لگن چاہیے. حفظ کے بعد براہ راست اس کا علم کا دروازہ نہیں کھل جائے. اسے ایک محنت کرنی پڑے گی،
लगन से काम करना पड़ेगा और रूट मुतय्यन करना पड़ेगा, रास्ता मुतय्यन करना पड़ेगा। तो गोया कि हिफ्ज में और इस तालीम के उसमें गैप क्यों हुआ ये समझना है। गैप इसलिए हुआ कि आम उम्मी तालीम जहां से शुरू होती है उससे पहले के 8 साल कोर्स होते हैं, यानी 1 से लेके मिडिल 8वें तक। चूंकि हाफिज उसकी उम्र हो जाती है 13 साल, 14 साल, 15 साल, अब वो 8 साल कहां से फिर जाए पढ़ने, बड़ा हो गया, छोटे बच्चों के साथ कैसे पढ़े। नतीजा ये होता है वो सोचता है अब हम हाई स्कूल इंटर नहीं कर सकते और ब्रेक हो जाता है। नहीं, वो पढ़ सकता है। तो उसके लिए एक ब्रिज कोर्स है, एक फाउंडेशन कोर्स है, यानी एक ऐसा कोर्स जो इस 8 साल के वक्त को समेट दे। इस 8 साल के वक्त को उसके लिए इकट्ठा उसके उम्र के लिहाज से उसे पढ़ा दिया जाए और फिर वो 9th और हाई स्कूल और इंटर, हाई स्कूल और इंटर करने के बाद उसके रास्ते खुल जाएंगे। वो तालीम के किसी ब्रांच में जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ये जो हिफ्जुल कुरान प्लस है ये दरअसल यही कोर्स है। इसलिए शुरू में मुश्किल लग रहा है आपको, थोड़ा सा आप 6 महीने 8 महीने और 1 साल पूरा करेंगे फिर तो आप रूट पर आ जाएंगे। आप उसी तरह हाई स्कूल करने वाले होंगे जैसे और बच्चे होते हैं, और प्लस आप वैसे नहीं होंगे, इंशाअल्लाह उनसे आगे होंगे, क्योंकि आप हाफिज भी हैं। आपके पास एक ऐसी चीज है जो उन बच्चों के पास नहीं है जो पहली से लेकर 8वीं तक पढ़ कर आए हैं। आप हाफिजे कुरान हैं, आप कुरान को भी समझेंगे, कुरान को भी पढ़ेंगे, कुरान की भी तिलावत करेंगे, कुरान आपके जहन को पुख्ता कर देगा। ये वो मकसद है जो हिफ्जुल कुरान प्लस के जरिए आपको हासिल होना है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि हमारे ये असातिज़ा यहाँ बैठे हुए हैं, यकीनन इनकी मेहनत है, लेकिन इनकी मेहनत के साथ साथ आपको भी मेहनत करनी है। हम भी अभी इस फील्ड में नए हैं, हमें भी अभी इसमें उतना तजुर्बा नहीं है जो होना चाहिए, और इत्तेफाक है कि ये तजुर्बा जो हम कर रहे हैं वो लॉकडाउन के जमाने में कर रहे हैं, यानी एक ऐसे जमाने में जब हम आमने सामने नहीं, हम एक दूसरे के साथ बैठकर बात नहीं कर सकते, ऑनलाइन के जरिए ये काम हो रहा है, ऑफलाइन अभी बाद में शुरू होगा। तो आज आपको इसीलिए बुलाया गया है कि हम इससे पहले बैठे थे, चंद लोग थे, आज इतने लोग हम लोग बैठे हैं। एक मुहिम बनाए, इसको समझे, इस प्रोग्राम को बामकसद बनाए, इस प्रोग्राम को नतीजे वाला बनाए, इस प्रोग्राम को, क्योंकि ये काम नतीजे वाला का। जब हम नतीजा सामने रखेंगे और उसके लिहाज से मेहनत करेंगे, हमें भी मेहनत करनी है, असातिज़ा को मेहनत करनी है, बच्चों को भी करनी है, सब मिलकर करेंगे काम, तब होगा। इसीलिए आज आपको यहाँ पर इकट्ठा किया गया है। और ये हुआ कि कम से कम, पहले तो मेरा इरादा था 1 हफ्ते के लिए बुलाया जाए सारे बच्चों, गार्जियन को कह दिया जाए कि आप आगे छोड़ जाइए, 1 हफ्ते रहेंगे बच्चे। मौसम पलट गया, सर्दी फिर दोबारा शुरू हो गई, तो ये हुआ कि नहीं, अभी 1 हफ्ता नहीं, इंशाल्लाह मार्च में ये किया जाएगा। 1 हफ्ते के लिए आपके बच्चों को बुलाया जाएगा, 1 हफ्ते आपके बच्चे यहाँ रहेंगे, असातिज़ा रहेंगे, पूरी मेहनत उनके ऊपर करेंगे। क्यों? इसलिए कि धीरे धीरे आपके तकरीबन 4 महीने से ऊपर हो गए जो पहला बैच, सेकंड बैच भी 1 महीने से ज्यादा हो गया। अब ऐसी सूरत में जो आपको हासिल करना है, जहां तक आपको पहुंचना है, अगर आप वहां नहीं पहुंचेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। ये उस तरह का है, मिसाल में दे दूं, बहुत आसान सी मिसाल, कि आप बेहतरीन टिकट लिए हो, चाहे गाड़ी का, चाहे प्लेन का, किसी का भी, लेकिन आप अगर टाइम के पहले नहीं पहुंचे, आप पास टिकट है, रिजर्व है, आपके नाम से रिजर्वेशन है, लेकिन अगर आप ट्रेन छूटने के बाद या फ्लाइट उड़ने के बाद पहुंचे तो क्या नतीजा हो? वो सब आपका बहुत अच्छा है, आपने पैसा पे किया है, सब आपका है, लेकिन आपको मौका सफर का नहीं मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह आज आप अपने वक्त पर तैयारी करके अपना रिजल्ट अच्छा कर लेंगे तो आप कामयाब होंगे, आगे आपकी मंजिल आसान हो जाएगी। आज अगर आप काहली करेंगे तो ऐसी सूरत में आगे भी आप परेशान होंगे और आगे आपकी मंजिल आपके लिए दूर हो जाएगी और मंजिल पर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम सबको मिलकर मंजिल तय है, मंजिल तय, तब आपने एडमिशन लिया है, मंजिल असातिज़ा के सामने भी तय है, बच्चों के सामने भी तय है। हम और आप उस मंजिल की रफ्तार से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, हम उस मंजिल तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे,
کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم لیٹ ہو جائیں، ڈیٹ اعلان آ جائے کہ 24 اپریل سے ایگزام ہے ہائی اسکول کا. میں نے ایک مثال دی ہے، شاید آپ لوگوں سامنے بھی وہ مثال آئے گی تو اچھی رہے گی. اس سال لاک ڈاؤن کے زمانے میں کورٹ میں معاملہ چل رہا تھا MBBS کے لیے نیٹ کے لیے ایگزام ہو یا نہ ہو. زیادہ تر لوگوں کا مطالبہ تھا کہ ایگزام نہ ہو. اس بنیاد پر بہت سے لوگ تیاریاں نہیں کر رہے تھے، گھر پہ بیٹھے ہوئے. لیکن جن لوگوں نے تیاریاں کی اور ایگزام میں بیٹھے، آج وہ بہت سارے لوگ ڈاکٹر بننے کے لیے ایڈمیشن پا چکے ہیں، جنہوں نے یہ سوچا تھا کہ اگر ہو جائے گا تو ہم تیاری تو رکھیں. لیکن جو لوگ گھر جا گئے، چلے گئے تھے، بہت سے لوگ میں جانتا ہوں گھر چلے گئے، انہوں نے کہا پتہ نہیں ہو یا نہ ہو، کورٹ کا فیصلہ آ جائے گا، ایگزام ہی نہیں ہوگا تو ہم تیاری کیا کریں. نتیجہ یہ ہے کہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب اگلے سال امتحان کا انتظار کر رہے ہیں. تو ہمارا آپ کا بھی یہی ہے رشتہ، بالکل سیدھا سیدھا رشتہ ہے. آپ کو یہ زحمت دی جا رہی ہے، آپ کو بلایا جا رہا ہے اسی غرض سے کہ منزل ہماری طے ہے، راستہ ہمیں پتا ہے، ہم اپنی رفتار جو ہے ہماری وہ منزل تک پہنچنے والی ہے یا نہیں. منزل تک پہنچنے والی رفتار بنانے کے لیے ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا پڑے گا، لگنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے وقت کی بہت بڑی نعمت دی ہے، ذہن اور دماغ اور صلاحیت کی بہت بڑی نعمت دی ہے، اور اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی کہ ایک کام ہم آپ شروع کر چکے ہیں، اس میں لگ جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ بھی اچھا دے گا، کیونکہ اللہ کا وہی وعدہ ہے کہ اگر محنت کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ دے گا. آئیے ہم سب عہد کریں. اسی کے لیے یہ پروگرام ہے، 1 گھنٹہ یہ پروگرام بھی چلے گا، آپ کو شیڈول بتائیں گے فہمدین بھائی. اور یہ 3-4 گھنٹے جو ہم لوگ رہیں گے انشاءاللہ اگلے 1 مہینے کے لیے ہمارے لیے ایک بنیاد ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ سب کے آنے کو قبول کرے. یہ محنت، یہ کوشش ایک اچھے مقصد کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے. میں ایک بات نقل کروں اس موقع پر. میں بھی پچھلے ہفتے جمعرات کا نہیں جمعہ ہے جمعرات کو پچھلے جمعرات کو میں علی گڑھ گیا تھا. ایک ڈاکٹر صاحب ہے، وہ بھی ڈاکٹر، ٹاپ کلاس کے ڈاکٹر، اور ان کی بیگم بھی ڈاکٹر. ان لوگوں نے 2008 میں ایک اسکول شروع کیا، اسلامک مشن اسکول. بہت کامیاب ہے ماشاءاللہ، اب ہائی اسکول تک پہنچ گیا، بہت کامیاب. ایک بات انہوں نے کہی تھی، وہ میں یہاں دہرا دوں اساتذہ سے، آپ سے، سب سے، اپنے سے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دیکھیے، ہم نے اسکول صرف نہیں کھولا ہے، صرف اسکول کھولتے خوب محنت کرتے خوب کامیاب، ہم نے اسلامک مشن اسکول کھولا. اس لیے میں نے یہ تجربہ کیا ہے اور یہ شروع سے وعدہ لیا اپنے سے اور طے کیا کہ ہم جذبے سے کام کریں گے، اللہ کے لیے کام کریں گے. تب مجھے اندازہ ہوا کہ اللہ نے ہر قدم پہ ہماری مدد کی. پہلے دن سے انہوں نے کہا میرا یہ جذبہ تھا، اگر اسکول کھولتے تو کوئی بات نہیں، لیکن چونکہ ہم نے اسلامک مشن اسکول کھولا تھا اس لیے ہم نے اپنے جذبے کو مخلصانہ بنا لیا. اللہ سے ہم نے معاملہ کیا اور ہم نے کہا ہے اللہ یہ کام ہم صرف اسکول کا نہیں کر رہے بلکہ ہم اسلامک مشن اسکول کا کر رہے ہیں، اے اللہ تو اسے قبول کر. ہم لوگ بھی صرف ڈاکٹر انجینئر نہیں بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، حافظ بچوں کو ہم ماڈرن سبجیکٹ سے جوڑنے کا کام کر رہے ہیں. اس لیے ان حافظ بچوں کا بھی ہمیں تربیت دینی ہے کہ ان کا جذبہ مخلصانہ ہو. ماں باپ کو بھی یہ سیکھنا ہے کہ ان کا جذبہ مخلصانہ ہو، اور انتظامیہ اور اساتذہ کو بھی یہ دھیان رکھنا ہے کہ ان کا جذبہ مخلصانہ ہو، کیونکہ وہ صرف ہائی اسکول انٹر نہیں پڑھا رہے ہیں بلکہ حافظ بچوں کو ہائی اسکول انٹر پڑھا. ایک اور چیز کی وضاحت اسی پر سے مت کر. 2 آپشن شاہین نے آپ کے سامنے رکھ رکھا ہے، اس کا ذکر آتا ہے. تیسرا آپشن بھی آپ کے سامنے میں رکھ دوں تاکہ ذہن واضح رہے. 2 آپشن یہ ہے کہ آپ ہائی اسکول انٹر کے بعد چاہے آپ ماڈرن سبجیکٹ میں زیادہ مشہور ہے انجینئرنگ اور ڈاکٹری، اس میں جائیں. تیسرا ایک آپشن اور بھی ہے کہ آپ اگر عالم بننا چاہیں تو بڑے ادارے جتنے ہیں وہ ہائی اسکول انٹر کے بعد عالمیت میں بھی لیتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ کے بچے کا شوق ہے اور لگتا ہے اسے کہ میں قرآن کا اور علوم شریعہ کا اور فقہ کا اور اسلامی علوم کا ماہر بننا چاہتا ہوں، اللہ نے اس کے اندر یہ جذبہ رکھا ہے، تو انشاءاللہ ہم آپ سے یہ بات وعدہ کرتے ہیں کہ اس رخ پر ہم اس کو ہائی اسکول کے بعد لے جائیں گے. چونکہ ہائی اسکول کے بعد چیزیں طے ہوں گی، ہائی اسکول کے بعد چیزیں کلیئر ہوں گی، تو یہ تینوں راہیں انشاءاللہ کھلی رہیں گی. ہم آپ سب کا استقبال کرتے ہیں. یقیناً آپ دور سے آئے ہیں، مشقت اٹھا کر آئے ہیں، لیکن یہ آنا انشاءاللہ مفید ہوگا، اس لیے کہ ہم
اپنے مقصد کو سمجھ لیں گے تو ہم سب انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ جوڑ کے رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں کامیابی دے گا۔ ہمارے گارجین ہیں کچھ لوگ، ان کی طرف سے کچھ رائے آنا چاہیے، تاثر آنا چاہیے۔ 1 مہینہ کچھ گارجین ہیں جو 1 مہینہ ہوئے، 1.5 مہینہ جڑے ہوئے ہیں، کچھ ہیں جن کو 4 مہینے ہو گئے جڑے ہوئے۔ تو نام لے کر میں نہیں کہنا چاہتا ہوں، انڈیویجول آپ ہیں ماشاءاللہ، کھڑے ہو کر آپ 5 منٹ اپنی بات رکھیں ماشاءاللہ، آپ تو پڑھے وہ ہیں اور قاعدہ ادارے میں ہیں، ساری چیزیں، تو میں چاہتا ہوں آپ کی طرف سے کچھ باتیں آنی چاہیے۔ یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ 1 بجے تک کا یہ جو پروگرام ہے یہ مجموعی ہے ہم لوگوں کا، پھر اس کے بعد نماز ہوگی، کھانا، اور پھر انڈیویجول ٹیچرز اور گارجین، ٹیچر اور بچے پھر وہ بیٹھیں گے، کیونکہ وہ زیادہ بہت اہم کام ہے۔ لیکن اتنی دیر کے لیے آدھا گھنٹہ بھی ہم لوگوں کے پاس ہے، ہم لوگ یہ کر لیں تاثرات آپ لوگوں کے آگے چلیں۔ رضی صاحب آپ کو بھی آ سکتے ہیں، میرے ساتھ آپ کا تاثر آنا چاہیے، لوگوں کے لیے کوئی پیغام ہو، کوئی نصیحت ہو، اپنی جگہ کھڑے ہو کر بولیں۔ السلام علیکم۔ حضرت نے تو مولانا صاحب نے سب کچھ بتا دیا، اور تاثر کیا، یہ ہمارے پاس ایک نمونہ ہے، سمبل کہہ لیجیے۔ میں کچھ لوگوں سے اور جڑا ہوں سیاست سے بھی، اس سے لوگ بدھ جیوی کہیں گے، کوئی کچھ کہے گا، اور میں تو یہی سمجھتا ہوں، میں بھی مدرسے میں ہی پڑھا، بنیادی تعلیم میں، پھر بمبئی یونیورسٹی سے گریجویشن کیا، پھر باہر چلا گیا، پھر مڑ کے نہیں گیا۔ تو یہ بھائی کو جب میں سنا ابھی، دیکھا بہت سارے وہاں اسٹوڈنٹ ہیں، مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ رہے ہیں، فرا سے پڑھ رہے ہیں، ان میں سے ماشاء اللہ یہ ہے، شاید آپ لوگ سب سنے یا نہیں۔ مولانا صاحب کا جو مدنی صاحب کا، مصطفیٰ صاحب کا خیال ہے، یہ ضرورت ہے بہت پہلے سے۔ میں تو اتنا بات نہیں کر سکتا ہوں، نہ میں تو تقریر جانتا ہوں، مگر اپنی ایک بات کہوں گا، اتنی جو میری تعلیم ہے میں جانتا ہوں کہ دنیا قائم ہوئی آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ایک ہی کام ہے، مقصد تھا اللہ کا، کہ اللہ سے جڑے، اس سے جڑے جس نے بنایا ہے، اس سے ہم بٹے، معافی چاہوں۔ بڑے بڑے اسکولوں میں میں گیا، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے سے مراد جو آج کلومیٹر میں مدرسے بنا ہے، کئی ایکڑ میں بنا ہے، وہاں اسٹوڈنٹ طالب علم ہیں اور کام ہو رہا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ مگر مولانا صاحب ابھی جو کام شروع کیے ہیں، بس میری ایک ہی گزارش ہے، بنیادی کام ہے، اور یہی اصل تعلیم ہے۔ اور بچہ تو جب پڑھ لیتا ہے اور حافظ جب بن گیا تو اس کے لیے تو ساری دنیا اس کے ذہن، میرے جاننے میں ہے، ابھی میں صبح بات کیا، حافظہ کیے، ایک جگہ گورا چوکی ہے، چھوٹا سا، میں ٹائم دوں گا 2 منٹ، وہاں آتے تھے تو میں دیکھ کر ترس کھاتا تھا، پھر اسی دوران ہم باہر چلے گئے، تب آتے ملتا تھا۔ آج وہ کمشنر ہے، حافظ بھی ہوئے، عالم بھی ہوئے، اچھا دوسرے نہیں ہو پائے تو وہ ڈاکٹر ہے، بہترین ڈاکٹر ہے، ایم ڈی ہے، وہ کہاں سے پڑھے؟ مدرسے سے، دیوبند گئے، کچھ ندوہ تو بہت بڑا، آج نہیں، میں تو تقریباً 30 سال سے تو میں جانتا ہوں۔ تو اللہ کا کرم ہے، ایسے رہنما ہیں، اور مجھے امید ہے کہ یہ ہمارے جو سلموم ہیں، میکینیکل انجینئر اور کیا کر کے آئے ہیں، یہ اگر مدنی صاحب کی، وہ بھی مدنی صاحب ہی ہیں، مدینہ منورہ سے جو پڑھے ہیں، ندوی مدنی، یہ لوگ اگر چاہیں گے، یہ یونیورسٹی ہے، یہ کالج ہے، میں اس لیے اس کا نام لے رہا ہوں کہ آج ہمارے اندر یہ، میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، میں بیٹھا ہوں جدہ میں، فون کر رہا ہوں مدرسے میں نے، اب وہ بچہ بھی رو رہا ہے، وہ اس میں چلے گئے، آج میں پچھتا رہا ہوں۔ پڑھ رہے ہیں، بے شک سینٹ کلیئر میں پڑھے، یہاں کا سب سے اچھا اسکول جو مانا جاتا تھا CMS، اس سے پڑھے، مگر اس سے محروم ہے۔ جب میں اٹھتا ہوں کہ یہ نماز کے لیے جائیں، اور یہ باتیں رکھتا رہتا ہوں، میں کہتا ہوں ان سے، بیٹا آگ لگی ہوئی ہے، تو میرا دل چاہ رہا ہے تم کو کھینچ کر جلدی سے گھر سے باہر نکالوں، تو نہیں تب جب سمجھے، اور اوپر سے میں اور بڑھا دوں تم کو رضائی گدا جو بھی رہے، کمبل، تو جل جاؤ گا۔ مقصد یہی ہے کہ یہ بچے جو فرشتے ہیں، یہ جو دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، میں نے علماء سے ہی سنا، ان کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہیں اور باعث برکت ہوتے ہیں۔ مولانا صاحب نے کہا نا ایک بات کہ حافظ تو بنیں گے مگر اپنے والدین کے لیے بھی راستہ بنیں گے۔ آج میں وہی پڑھ رہا تھا بابا کہ اس
लाइन से जो लगेंगे वो देखो इल्म हासिल करने का इनाम क्या है। बस इतनी ही बात कहकर मैं गुजारिश है आप लोगों से, ये कभी ना सोचे बहुत बड़ी जमात बहुत बड़ा मदरसा, और मैं तो ये खुश हूँ दिल से कि ये मैं नहीं जानता था, मैं यही हूँ करीब 3 साल से, मैं नहीं जानता था, मौलाना साहब से तारुफ हुआ हो तो भाई ये तो ऐसा काम है इसमें सबको दौड़ते हुए जुड़ना चाहिए। बस यही गुजारिश है, दौड़ते हुए जुड़े, दामे दरमे सब जैसे, और अल्लाह से दुआ अल्लाह खाना इसी बात में। हज़रत ये हमारा जो नया स्टूडेंट है कर्नल हरदोई से, इसको कोर्स की बुक मौलाना के तो दे दी जाए, मुझे लगता है ये बेहतर होगा उसके लिए भी, और उसका हौसला अफजाई होगी जरूर करना है। और अभी जुड़े हैं लेकिन उनको कोर्स नहीं मिल पाएगा। मुबारक अल्लाह ताला का। और अब मैं चाहूँगा कि हजरत आप कुछ फीडबैक दें, हमें तासुर दें, फीडबैक दें, नसीहत करें। जी आना चाहिए। यहाँ हाजिरी पहली बार है, मौलाना से मुलाकात है, मौलाना जो काफ़ी बहरहाल शुरू हुआ है, ये हमारे हिसाब से इसकी ज़रूरत बहुत पहले से है, लेकिन ज़रूरी काम जब से शुरू हो जाए जब से ही रहता है। हिंदुस्तान में हमारे बल्कि दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी तालीम पर मेहनत काफ़ी है, दीनी तालीम पर भी और असली तालीम पर भी, लेकिन दोनों में गैप हो। जो दीनी तालीमी इदारे हैं वो असली हायर तालीम से भरे, और जो असली हायर तालीम के इदारे हैं वो दीनी बुनियादी ज़रूरियात भी पूरी नहीं करते। और जाहिर है कि काम जब ही चल सकता है कि जब दोनों चीज़ें ज़रूरत भर की हों, ठीक ठाक। इख्तिसास तो जाहिर है किसी एक ही फील्ड में हो सकता है आदमी को, हर फील्ड का कोई एक्सपर्ट नहीं हो सकता, होना भी नहीं चाहिए, सब कुछ आने का मतलब कुछ नहीं आता है। लेकिन बहरहाल जो ज़रूरत है हमारे इंडिया में ख़ास तौर पे, पिछले दौर का आप मुताला कीजिए, जो दूसरी तीसरी सदी का मामला है, कुर्तवा वगैरह का जो निसाब तालीम, उस दौर के एतबार से जो भी ज़रूरत थी इंसानी, उनका कोर्स उसको पूरा करता था। लेकिन हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद से ख़ास तौर पर जो भी यहाँ का माहौल हुआ, तो जो भी निसाब बनाया गया वो ज़रूरतन और मजबूरन बना, तो इसलिए वो चीज़ नहीं हो पाई। तो बहरहाल शाहीन वालों ने और उनके विसादत से आप सभी हजरात ने एक बहुत मुफीद और उम्दा कोशिश की है कि कौम को उठाया जाए, असली तालीम दीनी माहौल में दी जाए, और ख़ास तौर पर दीनी इदारों के जो फारिग उस्ताद हैं या उलमा हैं, और वो बज़ाहिर महसूस करते हैं कि आगे वो नहीं बढ़ सकते हैं, तो उनके लिए भी ब्रिज कोर्स, फाउंडेशन कोर्स इस शक्ल में तैयार करके और उसके बाद आगे बढ़ाना, ये वक्त की ज़रूरत है। और दुआ भी करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मंजिल तक पहुँचाए और उम्मत के लिए मुफीद बने। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खुशी की बात है, मौलाना साहब का प्रोग्राम और जो सोच है वो बहुत ही अच्छी है। हमने भी आलिमत दारुल देवबंद से पढ़ाई हासिल की, उस वक्त में हमको लगता था कि हम एक ही पटरी पर हैं, दूसरी पटरी हमारे दुनिया छूटी, बहुत टेंशन था। हमारे फूफा मरहूम उन्होंने कहा क्या पढ़ के आया हो, कहा आलिम बन के आए हैं देवबंद से, तो उन्होंने कहा तुमने कुछ नहीं पढ़ा, अभी एक अगली दुनिया एक ऐसी है जिसमें आप अंधे हो, इसके लिए आपको मेहनत करना है। जिस तरह मौलाना ब्रिज कोर्स, और उन्होंने खुद एक टीचर को भेजा हमारे साथ में, स्टेट बैंक में फीस जमा कराई और उसके बाद में और कहा जाओ इम्तहान दो। हमने हाई स्कूल का इम्तहान दिया, 1-2-3 मरतबा इम्तहान देना पड़ा, लेकिन पास हो गया। तो देखा मेहनत जो है मन जद्दा वजदा, कोशिश बड़ी चीज़ है। हम कोशिश ना करें, अपने को कमज़ोर महसूस करें, यही हमारी कमज़ोरी है।
کچھ بھی مل سکتا ہے, کچھ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے, شرط یہ ہے کہ کوشش کر لیجیے. اور آپ کی طرف سے یہ بھی ہمارے پیرنٹ ہیں, ان کا بیٹا شروعات سے جڑا ہوا ہے, 4 مہینے مکمل ہو گئے ہیں, اس بار انشاءاللہ 10th میں ان کا بچہ ایگزام دے گا. تو میں چاہتا ہوں کہ ان کی طرف سے بھی ان کو اپنے ایکسپیرینسز کیسے رہے وہ بتائیں. کوشش بہت اچھی ہے. جہاں تک اس پہ یہ ہے مسئلہ یہ کہ اس پر پوری طریقے سے اس کا عمل ہو جائے تو انشاءاللہ کامیابی ضروری ہمیں ملے گی. اور ہم سب اس کے لیے جدوجہد کریں, کوشش کریں, اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے کامیاب کریں. اور یہ جو کمزوریاں ہیں, کچھ کوتاہیاں ہم سب کی ہیں, وہ ہم اپنے اپنی کوتاہیاں دیں. بس اتنی بات ہے. والد بھائی آپ 2 ورڈز جو ہے شیئر کریں اس کے تعلق سے, اس کے بعد ارشاد بھائی آپ کی طرف سے بھی, اور جو دیگر ہمارے پیرنٹس ہیں وہ بھی, ان سے بھی ہمیں کچھ تاثر لینا ہے. السلام علیکم. حفظ کرنے والے بچے, ظاہر ہے کہ جو بچے حفظ کر رہے ہیں تو ان کے پاس میں کتنا دماغ اور کتنا ذہن ہوگا اس کا ہم قدر نہیں کر پاتے. تو اور شاہین گروپ نے اور ان کے ساتھ دینے والے مولانا مصطفیٰ ندوی صاحب نے اس بات کا ذمہ اٹھایا ہے کہ ان بچوں کے لیے برج کورس اور فاؤنڈیشن کورس کی بنیاد رکھ کے ان کے لیے ایک نیا راستہ ہموار کیا ہے. ابھی پچھلی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ 44 بچے IAS PCS وغیرہ میں آئے تھے, ایک کوہرام مچا ہوا تھا, TV ڈیبیٹ ہو رہی تھی, یہ 44 بچوں کا اضافہ ایک دم سے کیسے ہو گیا. تو قرآن شریف میں بھی اس بات کا حوالہ آیا ہے کہ اگر تم کو علم حاصل کرنا ہے تو 3 تک کے جانا ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضرورت اس بات کی ہے کہ بچے بھی محنت کریں, بچے پڑھائی کا مقصد سمجھیں, اور ان کے ساتھ ان کے والدین بھی پوری توجہ رکھیں. IAS PCS ڈاکٹر انجینئر حفظ کے بچوں کے لیے آگے راستہ بند تھا, لیکن آج کی تاریخ میں راستہ کھل چکا ہے. تو خاص طور سے میں جو یہاں پہ گارجینس آئے ہیں ان سے چاہوں گا کہ وہ اپنی پوری توجہ بچوں پہ رکھیں, اور بچے بھی اس بات کا دھیان دیں کہ ہم کیوں آئے ہیں, ہماری پڑھائی کا مقصد کیا ہے, ہم کیا بننا چاہتے ہیں, ہم کس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں. اس کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت شاہین گروپ کے مارفت جو ایک راستہ آیا ہے, اس کا ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. شکریہ. شکریہ خالد صاحب. ارشاد بھائی آپ چند الفاظ. ارشاد بھائی ہمارے ادارے کے ذمہ داروں میں سے ایک ہیں, دارالقرآن کے ناظم بھی ہیں, تو اس لحاظ سے ان کی بات کافی اہم ہے. السلام علیکم. ہماری اور آپ سب کی یہ دوسری ملاقات ہے. بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ساری چیزیں مولانا کی طرف سے آ چکی ہیں. میں 2 باتیں عرض کر کے بات ختم کروں گا کہ سب سے پہلے تو آپ سب لوگ بہت بہت مبارکباد کے مستحق ہیں. دوسرے, میں آپ لوگوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں اس لحاظ سے کہ آپ نے دارالقرآن کریم کے ذریعے جو شاہین برج کورس اور فاؤنڈیشن کورس شروع کیا, اس کے جو نتائج آ رہے ہیں وہ الحمدللہ بہت اچھے. روزانہ صبح اٹھ کر کے جب کلاسز شروع ہوتے ہیں تو ہم سب چیک کرتے ہیں, دیکھتے ہیں جتنے بھی گروپ چل رہے ہیں ہمارے, اس میں ہم سب چیک کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کتنے بچے حاضر ہیں, کتنے نہیں حاضر ہیں, کیا فیڈ بیک ہے بچوں کا. تو اس لحاظ سے یہ سب دیکھتے ہوئے یہ جو 2-3 مہینے گزرے ہیں ہمارے, تو اس میں الحمدللہ بچوں نے بہت اچھے سے پروگریس کی ہے, اچھی ترقی ہوئی ہے. اور یہ جو دوسرا نیا گروپ بھی شروع کیا گیا اسی جنوری میں ہی, اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ اس پر تھوڑی سی اور توجہ دے دی جائے تو انشاءاللہ اور زیادہ فائدہ ہوگا. عام طور پہ تعلیم کو مجبوری نہ سمجھا جائے, تعلیم کو مجبوری نہ سمجھا جائے, بلکہ اپنے فریضے میں سے ایک فریضہ سمجھا جائے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مولانا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, یہ بہت مشہور حدیث ہے.
عام طور پہ لوگ اس کو کہتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں، لیکن کیا ہم اس کو فرض کی طرح لیتے ہیں یہ ہمیں سوچنا ہے۔ ضرورت تو وہی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں یہاں ہمارے لیے پیدا فرمائی ہیں یا جو راستے نکالے ہیں، جو چیزیں مہیا کی ہیں اس نے، وہ ہماری ضرورت ہی کے لیے کی ہے، لیکن اس کو ضرورت کے ساتھ میں اگر ہم اپنا فریضہ سمجھ کے، جس طرح سے ہم نمازوں کو فریضہ سمجھتے ہیں، ہم حج کو ایک فریضہ سمجھتے ہیں، ہم روزے کو ایک فریضہ سمجھتے ہیں، اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس کو ایک فرض کا درجہ دینا چاہیے اور اس پر ہمیں کام کرنا چاہیے، تو پھر ہم زیادہ توجہ سے کریں گے انشاءاللہ۔ کیا خیال ہے؟ کرنے کا ہے نا ارادہ؟ اگر آپ کریں گے انشاءاللہ تو ہم اس کے لیے جو بھی ہم سے تعاون ہو سکے گا وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ دوسری چیز یہ ہے پیرنٹس کے تعلق سے ایک بات عرض کر دوں، دیکھیے یہ جو تعلیمی ادارے یا تربیتی ادارے جو چلتے ہیں وہ 3 افراد کے ساتھ میں چلتے ہیں، صرف ایک فرد کوئی نہیں چلا سکتا، ایک ادارہ کوئی نہیں چلا سکتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ بچوں کے والدین یہ 2 ہو، اور تیسرا ادارہ اور ادارے کی ذمہ داری ہے نا، یہ سب مل کر کے یہ کام کریں گے تب کام جو ہے وہ اچھا ہوگا۔ اگرچہ ان میں سے ایک بھی پیچھے گیا تو کچھ گیپ ہو جاتا ہے، کچھ چیزیں معلوم نہیں ہو پاتی ہیں، کچھ چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں اسی کی وجہ سے دوری پیدا کر دیتی ہیں۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ والدین بچوں کے ساتھ میں، جس طرح سے بچوں کو تعلیم ضروری ہے تو بچوں کے والدین کو ادارے سے جڑنا ضروری ہے۔ اگر وہ ادارے سے جڑ جائیں گے، ادارے کے ذمہ داران سے جڑ جائیں گے تو بچوں کی ایکٹیویٹیز پر اچھے سے نظر رکھی جا سکتی ہے اور ان کو ایک اچھا مستقبل انشاءاللہ ہم دینے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ میں اسی بات پر جو ہے تو اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سمجھتا ہوں کہ ثاقب ندوی صاحب ہمارے یہ بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے پیرنٹس کے ساتھ 2 الفاظ یہ بھی ظاہر کریں۔ ہمارے انگلش کے ٹیچر ہیں اور الحمدللہ ندوی سے فارغ ہیں۔ ثاقب صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام۔ بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ لوگوں کو دیکھ کر کے کہ ہمارا بھی یہ پہلا موقع ہے یہاں پر۔ اس سے پہلے جو پروگرام ہوا تھا اس میں حاضری نہیں ہو پائی کسی وجہ سے۔ اس وقت بھی کوئی پریشانی کی تھی، لیکن کیونکہ 1 ہفتے کے بعد شادی وغیرہ ہے گھر پہ تو مشغولیات زیادہ تھے، لیکن فخر الدین صاحب کے اصرار پر ہمیں آنا پڑا۔ تو خیر 2-4 باتیں ہیں۔ الحمدللہ جو بچے ہمارے پاس پڑھائی کر رہے ہیں، آپ لوگ بڑی ہی محنت سے پڑھ رہے ہیں اور بڑا ہی آپ لوگوں کا رول ہے اس میں۔ ہم یہ چاہیں گے ذرا سا اور اس میں محنت کی ضرورت ہے کہ ان کو ترقی، اور کیونکہ ان کے لیے ترقی کی راہ جو ابھی ہے وہ پھر آگے چل کر کے ملنا مشکل ہے۔ جو عمر ابھی ہے پھر یہ عمر چلی جائے گی تو پھر دوبارہ واپس نہیں آئے گی۔ شاید آپ لوگ بھی جانتے ہیں اچھی طریقے سے کہ گیا وقت لوٹ کر ہاتھ نہیں آتا۔ تو ابھی جو ان کے پاس وقت ہے، ابھی الحمدللہ آپ لوگ بھی موجود ہیں، والدین بھی موجود ہیں، ذرائع بھی ہیں، وسائل بھی ہیں، تو بہت بہتر یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کی ذمہ داری کے ساتھ اور زیادہ بڑھیں، کیونکہ علم حاصل کرنے کا کوئی وہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ 20, 25, 30 سال کے بعد ایک وقت ختم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اس میں کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ حدیث ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اطلب العلم من المہد الی اللحد، یعنی سب سے پہلا مدرسہ جو ہوتے ہیں وہ والدین ہی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو پھر کالج یونیورسٹی ملتی ہیں، پھر دنیا پوری کھلی ہے، کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہوگا، کیونکہ وسائل اتنے زیادہ مہیا ہو گئے ہیں کہ اب یہ نہیں کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم نے یہ دشواری یا ہم نے وہ دشواری رہی اسی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ سکیں۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ ان کے ساتھ آپ لوگ اور زیادہ تعاون کریں اپنا، اور والدین خاص طور سے، کیونکہ ہم تو ایک
टीचर की हैसियत से ज़्यादा बात शायद लंबी नहीं है। एक टीचर की हैसियत से 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जो भी दे सकते हैं जैसे। ज़्यादातर बच्चों का रिश्ता दूर हो जाता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन वालिदैन का रिश्ता 24 घंटे रहता है। तो बेहतर ये होगा कि वालिदैन अपने ज़्यादा इन पर तवज्जो दें और ज़्यादा कोशिश करें। बस फ़कत। अब हमारे मैथ्स के टीचर आरिफ सर, मैं चाहूँगा कि वो भी 2 अल्फाज के साथ शेयर करें। ये मैथ पढ़ाते हैं और हमारा भी ये दूसरी बार मुलाकात हो रही है। काफ़ी बच्चे उस बार आए थे और इस बार जो है काफ़ी नए बच्चे जुड़े हैं जो SP+ फाउंडेशन के साथ हैं। जब मैथ मतलब हमें हिफ्जुल कुरान वाले बच्चों को पढ़ाने की बात है कि ऑनलाइन क्लास लेनी है, तो हमें लगा कि मतलब ये बच्चे तो हिफ्ज करते हैं, ये कैसे स्लाइड में कैसे पढ़ेंगे। और सबसे ज़्यादा मेरे सामने था कि आखिर हम इन्हें मैथ सिखाएंगे कैसे। लेकिन जब हमने पढ़ाना चालू किया है, देखिए जो शाइन अकेडमी की जो बुक है वो जो पूरा नीचे से लेकर वो अब तक यानी 8th तक की जो सारा नॉलेज आता है, मेरे ख्याल से हम जो उसको पढ़ाते हैं बाकायदा ऑनलाइन क्लास बोर्ड पे पढ़ाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि ये जो बच्चे मेरे सामने पढ़ रहे हैं मोबाइल पे, एक्चुअली फेस टू फेस नहीं है मोबाइल पर है, कोशिश करते हैं कि हम उनसे ऐसा माहौल बना पाए कि वो हमसे ज़्यादा जुड़ें, जितना हो सके वो हमसे पूछ पाएँ, हम उनसे बात कर पाएँ, सवाल जवाब होते हैं। क्योंकि मैथ एक ऐसा सवाल है अगर वो दिमाग में नहीं चढ़ा तो फिर नहीं हो पाएगा। और पूरी कोशिश करते हैं उनको समझाने की, ये भी कोशिश करते हैं। टीचर्स को कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों से ज़्यादा घुल मिल जाए और वो सवाल जवाब हमसे कर सकें। क्योंकि पेरेंट्स तो जाहिर सी बात है इनका नॉलेज करके आए हैं, ज़्यादा बेहतर है, पूरा कोशिश करते हैं। लेकिन एक जो सजेशन आप लोगों के लिए है कि जितना जो ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, जितनी देर तक चलती हैं, उसके बाद में एक टाइम पूरा दीजिए और वो हर सब्जेक्ट के लिए, यानी आप सबसे पहले तो आप लोग अब एक टाइम टेबल जो है क्रिएट कर लें। आपको कब एक टाइम मिलता है पढ़ने के लिए, आपको कौन सा टाइम शाम में, सुबह में, दोपहर में कब मिलता है, आप पूरा एक टाइम टेबल बना लीजिए सब्जेक्ट्स के हिसाब से, और उस सब्जेक्ट के हिसाब से आप अपने अपने सब्जेक्ट को उसी टाइम से पढ़ें, बेहतर रहेगा। और उसके बाद में जो कुछ भी पढ़ाया गया है, जो उसमें होमवर्क आपको दिया गया है और जो पीछे पढ़ाया जा चुका है उसको रोज रिवाइज करते रहें। और उसके बाद में जो ना आता हो वो डायरेक्ट आप पूछें उसमें। तो ये सजेशंस है और टाइम टेबल ज़रूर बना लें और पढ़ते रहें। जो न्यू बच्चे आए हैं उनसे भी हम कोशिश कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, क्योंकि हिफ्ज करके आए हैं तो जहन इनका बहुत अच्छा है। तो ये सजेशन है कि आप लोग थोड़ा सा और मेहनत करें और आपको जितना जो कुछ भी हो सके वो आप हमसे पूछते रहें। मेरे सब्जेक्ट में आप हमसे जितना भी चाहें वो आप पूछ सकते हैं। क्लास के दरमियान या क्लास के बाद भी अगर आपको कोई चीज़ें नहीं आई तो आप कॉल कर सकते। मेरा पर्सनल नंबर आप सभी लोगों के पास है, वो सभी आप हमसे अपनी अपनी चीज़ें, अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर कर सकते हैं मैथ के बारे में। हम उसके लिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ना भूलें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। अल्लाह हाफिज।